अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, हर सियासी पार्टी गैर जानबदार इलेक्शन और प्ले लेविंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। पार्टियों का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून को ही तरजीह दी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये इसमें कोई हकीकत है? देखिए जी, जो सियासी पार्टियां हैं ना, वो जब एक पार्टी को देखते हैं कि अब ये इसका अरूज है या इक़्तिदार में आने वाली है, तो उसको तनकीद अदब बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये आ रही है, तो जब अगर हम इलेक्शन हो, हम हारें, तो हम पहले ही हमारा जो मुतालबा पहले का था ना, वो हम कहें देखो जी हमने पहले ही कहा था कि हमें प्ले लेविंग फील्ड नहीं मिल रही, गैर जाना इलेक्शन नहीं, हम इनको नहीं मानते। ये एक सियासी पार्टियों का एक अरबा होता है, टेक्निक होती है इनकी, तो ये चलता रहता है। लेकिन जहाँ तक प्ले लेविंग फील्ड का ताल्लुक है ना, हमजा साहब, मैं आपको याद कराता चलूँ आपके इस प्रोग्राम के हवाले से, बल्कि मैं सियासी पार्टियों को भी बताता चलूँ कि 2018 का इलेक्शन जब था ना, तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून को किस तरह तोड़ा गया, नवाज शरीफ को किस तरह नायल किया गया, किस तरह मुकदमे बनाए गए, किस तरह उनको उस 2018 के इलेक्शन के दौरान उनको जेल में रखा गया, मरियम नवाज को भी और नवाज शरीफ को भी। वो क्यों रखा गया? उस वक्त प्ले लेविंग फील्ड का जो आज मुतालबा कर रहे हैं, वो कहाँ है भाई? जो आज कह रहे हैं ना इमरान खान अंदर है जी, उसको अंदर रख के इलेक्शन करा रहे हैं, ये पीटीआई वाले बड़े मतलब बोल रहे हैं बड़े शिद्दत के साथ। तो उस वक्त तो ये बड़े खुश हो रहे थे कि जब नवाज शरीफ अंदर था और इलेक्शन हुए पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में हुए, मरियम नवाज भी ना, उन्हें कंपेयर, जब एक लीडर ही नहीं है। आज ये इमरान खान की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान जो है ना, नवाज शरीफ जो है जाली केसों में अंदर हुआ और उसको अंदर करवाया गया, नवाज शरीफ और मरियम को। फैज़ अमीर, जनरल फैज़ अमीर जो लेफ्टिनेंट जनरल थे ISI के, उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी ने पिंडी बार कौंसिल में, वो जज थे, उन्होंने ये इंकशाफ किया था उस वक्त। आदिल सर्विस जज होने के बावजूद उन्होंने इंकशाफ किया था। मुझसे ये बात कही जा रही है कि केस आपके पास लगेगा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का, और आपने उन्हें जमानत नहीं देनी, आपने अंदर करना है, उन्हें जेल भेजना है। तो उन्होंने कहा, मैंने बोला भाई अगर उसमें कोई केस में दम होगा तो हम भेजेंगे, मैं इस तरह तो नहीं कर सकता। तो उसके शौकत अजीज सिद्दीकी के इस वजह से उन्हें आज तक वो जो है ना मुलाजमत से मुअत्तल है, वो जज की कुर्सी से उनको हटा दिया गया था। तो वो ये सबसे बड़ा ब्लंडर उस वक्त किया था। तो उस वक्त इनको याद नहीं आई, उस वक्त तो ये बड़े हंस के यानी इलेक्शन लड़ रहे थे PTI वाले। तो आज ये कह रहे हैं जी प्ले लेविंग। दूसरी बात कि इन्होंने हल्के बंदियां तब्दील कर दी थी उस वक्त, हल्का बंदियां जो MNA इसलिए की थी ताकि इनके जो हल्के पहले से बने हुए मजबूत नून के, वो ताकि टूटें और ये आपस में लड़ें, और इस वजह से कई इनके जो नून के लोग हैं वो नाराज भी हुए, एक दूसरे टकराव हो गया ना। ये मेहताब अब्बासी और मुर्तजा अब्बासी का यही हुआ था, हल्के जब आपस में चेंज हुए तो उनकी आपस में नाराजगी हो गई। इस तरह कई जगह हुआ है। दूसरी बात यह, इन्होंने जो टिकट जो थे नून के टिकट, उन्होंने कहा था नून का टिकट ना ले, नून का टिकट जो लेगा उसको हम निमट लेंगे। तो कईयों ने नून के टिकट नहीं लिए थे उस वक्त, और जो इनको कईयों को चांटे मारे जाके ये एजेंसियों के लोगों ने उस वक्त बाजवा और जनरल फैज़ अमीर साहब थे उस वक्त। उसके बाद इन्होंने नवाज शरीफ को सदार मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाया था उस वक्त। ये कहाँ है ये लोग, ये जो मैंकर बैठे हैं तज्जियाकार, ये क्यों नहीं बोलते? इनके मुंह में जुबान नहीं है। ये इनको बात करते हुए इनको क्या तकलीफ होती है? जुबानों पे छाले पड़ रहे हैं, यानी ये सुन रहे होते हैं लेविंग फील्ड लेविंग। उस वक्त क्या था भाई? आज तो इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये, नवाज शरीफ उस वक्त एक फेक एक यानी जबरदस्ती उसको जेल में रखा गया उसको हराने के लिए, लेकिन फिर भी नून जीत गई थी, वफाक में जीत गई थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हेलीकॉप्टर चला, जंगीर तरीन का हेलीकॉप्टर चलाया, और जो आज़ाद थे उनको साथ मिला के इन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई। पंजाब में तो इनकी हुकूमत ही नहीं बनती थी उस वक्त। क्या था उसके बाद इन्होंने सेनेटर जो 2 सेनेटर इन्होंने नायल किए थे। फिर इन्होंने यहाँ तक चले गए थे कि इनको निशान जो था शेर का, वो भी इनको नहीं दिया जा रहा था कि शेर के निशान पे नहीं लड़ेंगे जी, जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे। ठीक है, आप आज़ाद लड़े,
تو بہت چیزیں تھی ایسی. پھر اس کے بعد عمران خان جو ہے ان کے پاس جینون کیس ہیں, ان کے پاس کوئی جعلی کیس نہیں ہے. کوئی اگر کوئی بات کرتا ہے میرے ساتھ آ کے یہاں بحث کر لے, میرے ساتھ آ کے یہاں پر بات کر لے, اس کے اوپر کوئی جعلی کیس نہیں ہے, سب جینون کیس ہے. یہ 9 مئی کا واقعہ کوئی جعلی کیس ہے کہ نواز شریف نے یا مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کرو, جا کے وہاں جو شہداء کے مجسمے ان کو توڑو, جا کے آگ لگا دو, یہ انہوں نے کہا تھا. آپ نے خود یہ کام کیا اور آج کہہ رہے ہیں جی ہمیں بے گناہ اندر کیا ہوا ہے. بالکل 9 مئی کے جنہوں نے واقعات کیے ہیں, جو فوج پہ حملہ آور ہوئے ہیں, ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے. تمام ادارے جو ہے نا اس پر کام کریں. اگر آج آپ نے ان کو معاف کر دیا تو کل مسلم لیگ نون بھی جائے گی اور پیپلز پارٹی بھی جائے گی. پیپلز پارٹی کو تو زیادہ جانا چاہیے کیونکہ ان کے ایک لیڈر کو پھانسی دی گئی جعلی کیس میں, عدالتی قتل کیا گیا. دوسری لیڈر محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو کو سرعام قتل کیا گیا. تو وہ بھی فوجی دور میں, دونوں چیزیں فوجی دور میں ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی آج تک کور کمانڈر ہاؤس تو نہیں گئی, ان کے جالے تو نہیں گئے, انہوں نے تو نہیں جا کے حملے کیے. کا جو واقعہ اس میں اکثر لوگوں نے قرآن پاک پہ حلف بھی دیا کہ اس میں عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. جی دیکھیں نا, یہ ابھی حلف دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, حلف کی بات نہیں. اس طرح تو سارے حلف دینا شروع ہو جائیں تو سب کو پھانسی جو ہو رہی ہے نا, جن کئی لوگ پھانسی کے منتظر ہیں, تو میں یہاں حلف دوں یا وہ پھانسی اس کو چھوڑ دیں. بات ہے ان کی آڈیو موجود ہیں, ان کے بیانات موجود ہیں, ہر چیز موجود ہیں. یہ تو ان کے ساتھ ایک لگاؤ ہے عمران سے, تو یہاں جھوٹ بھی چلتا ہے. یہ ملک یعنی یہاں 90% جو ہے جھوٹ پہ چل رہا ہے یہ کام. یہاں اس ملک میں جھوٹ ہی جھوٹ, جھوٹ ہی جھوٹ, اور جھوٹ کے علاوہ اور کام ہی نہیں ہے. تو کم از کم آپ قرآن کر رہے ہیں, آپ نے قبر میں نا اپنا حساب آپ نے دینا ہے. عمران خان نے آپ کا حساب نہیں دینا, میرا حساب میں نے دینا ہے. میرا نواز شریف نے حساب نہیں دینا. تو جو بات غلط ہو اس کو غلط کہیں, جو صحیح ہو اس کو صحیح کہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جو غلط کہہ رہا ہے اس کو بھی آپ غلط کہتے چلے جائیں, وہ صحیح کہتے چلے جائیں, اور جو صحیح کہہ رہا ہے اس کو کہیں غلط کہہ رہا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ عمران خان پہ جو کیسز ہیں, القادر یونیورسٹی کا کیس ہے جو کرپشن کا, وہ ہے, وہ جو $60 ارب جو پاؤنڈ جو لندن سے آئے تھے انگلینڈ سے, وہ کیس بنا ہوا ہے. عدت والا کیس ہے, یہ توشہ خانہ کا کیس ہے, یہ 9 مئی کا سائفر والا. بھائی اس میں کون سا جعلی کیس ہے یہ بتائیں نا, اس میں کون سی چیز ہے. مجھے نواز شریف پہ تو انہوں نے یعنی کہ ایک زبردستی منی ٹریل دیں, اور منی ٹریل آپ نے آج تک عمران خان سے مانگی ہے, کسی لیڈر سے مانگی ہے آج تک 76 سالوں میں؟ کسی بندے کے بتا دیں کہ کسی سے آپ نے مانگی ہو منی ٹریل. اور بھائی آپ نواز شریف کا 1970 کا 80 کا بھی مانگ رہے تھے, 60 کا بھی مانگ رہے تھے منی ٹریل, اور عمران خان سے تو آپ نے نہیں مانگی. لیکن نواز شریف کے فیکٹریاں, ان کے بزنس, ان کے کاروبار, انہیں آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں. اور جس بندے کا کاروبار ہی نہیں ہے, جس بندے کا بزنس نہیں, کارخانہ نہیں, فیکٹری نہیں, کوئی اس کا کوئی ذرائع آمدن نہیں, وہ اربوں کا مالک, اس کو آپ صادق امین کہہ رہے ہیں. اور جس بندے کی فیکٹریاں ہیں, جو بزنس شروع کا کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, اس کے آپ کرپٹ چور کیے جا رہے ہیں. یار خدا کا خوف کرو. وہ کچھ اور اللہ کے بندے, وہ 50 کروڑ روپیہ میاں شہباز شریف نے اس کو دیا تھا عمران خان کو, شوکت خانم لاہور کو بنانے کے لیے. 70 کروڑ کو کل خرچہ تھا, اور 50 کروڑ روپے میاں شہباز شریف نے, میاں شریف نے دیا تھا. میاں شریف نے 50 کروڑ نقد اپنی جیب سے دیا تھا. اس وقت تو وہ کرپٹ نہیں تھے. کھا پی کے اور آپ گالیاں دینا شروع کر دیں, آپ اس کو چور لٹیرا کہیں, اس کو ان سے ہر مراد لی ہے عمران خان نے, ہر مراد ان سے لی ہے. ان سے انہوں نے خود لکھ کے پلاٹ بھی لیا ان سے, انہوں نے پلاٹ لیا ہے. اور یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں جنہوں نے 35 40 سال گزار دیے ہیں, انہوں نے تو نواز شریف نے ان کو تو ٹکا بھی نہیں دیا. ان کو تو پلاٹ نواز شریف نے نہیں دیے, نہ انہوں نے نوکریاں دی, نہ ٹھیکہ دیا, نہ کچھ بھی, نہ ٹکٹ دیا. لیکن عمران خان کو پلاٹ دے کے, 50 کروڑ دے کے, اسپتال کے لیے جگہ دے کے, اس سے وہ گالیاں کھا رہے ہیں. مطلب اتنا احسان فراموش آدمی ہے. اگر آپ نون والوں کو دیتے نا, ورکروں کو, نواز شریف میاں صاحب کو میں پیغام دیتا ہوں, اگر نواز شریف صاحب
آپ ورکروں کا خیال رکھیں، جو ورکر آپ کے لیے جان دیتے ہیں، جنہوں نے اپنی عمر کی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنی عمریں لگا دی ہیں مسلم لیگ نون میں، آپ انہیں تو پوچھتے نہیں ہیں، اور آپ عمران خان کو آپ نے دیے نا 50 کروڑ آپ کے والد نے، آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ورکروں کو بھی 50 کروڑ دینے چاہیے۔ نہیں 50 انہوں نے 50 کی بات نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی وہ ورکر جنہوں نے آپ کے 40 سال لگا دیے، جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی، انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو انہیں اور آپ اپنے ایسے لوگوں کو آپ دیے جو آج آپ کے لیے آپ ان کو دیں، وفادار لوگوں کو، مخلص لوگوں کو، ہمدرد، جنہوں نے ٹائم لگایا ہے۔ آج وہی شخص جس کو آپ نے اٹھایا، جس کو آپ نے بہت کچھ دیا، وہی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، وہی احسان فراموشی کر رہا ہے۔ تو یہ احتیاط دیجیے نا ان کو، ہاسپٹل کے لیے نا، ہاسپٹل کے لیے دیے نا، لیکن اس کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی میں جیل لے کے اسی کو گالیاں دے رہا ہوں۔ اس کو اگر آپ چلیں، وہ ان کے خیال میں وہ کرپٹ ہے، تو وہ 50 کروڑ آپ دے دیں واپس نا۔ اگر اتنی غیرت مند ہیں یا اتنے بھائی پاک صاف ہیں، صادق امین ہے نا خان صاحب، وہ آپ 50 کروڑ دے دیں نا ان کو، پھر آپ گالیاں بھی دیں ان کو جو پلاٹ لیا تھا وہ بھی واپس کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد دو احسان فراموشی نہ کریں۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے کچھ دن پہلے ہی نواز شریف صاحب کو عدالتوں کی طرف سے ریلیف دیا گیا، اس کو ریلیف بولیں یا ضمانت بولیں۔ اب اس پہ تنقید کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ 4 سال بعد ایک شخص باہر سے آ رہا ہے نا، اب باہر تھا نا، اندر تو نہیں تھا پاکستان میں۔ وہ جب وہاں لگی، وہاں انہوں نے بایو میٹرک کرانی تھی، تو انہوں نے اٹارنی جو ہے نا، پاور اٹارنی، وہ عطا اللہ تارن کو دی تھی۔ عطا اللہ تارن نے وہاں بایو میٹرک کروا کے، تو وہ اس میں بھی تنقید، اچھا جی وہ انہوں نے کیا، انہوں نے کیوں نہیں؟ ابھی وہ وہاں سے اتنا لمبا ہاتھ تو ہے نہیں کہ لندن سے وہاں آ کے تو بایو میٹرک کرا لیں یار، کوئی بات، کوئی عقل کی بات کرو یار۔ پھر اس کے بعد وہ آئے یہاں آ کے انہوں نے یہاں اسلام آباد میں بایو میٹرک کیا، ٹھیک ہے، اور سارے جو عدالتی جو لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے بایو میٹرک کیا، ناظرہ کے بھی تھے، تو اس میں کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ بھائی وہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے، انہوں نے کیا ہم سے ریلیف لے لیا یہ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ عدالتوں نے جو ضمانت تک کی بات جو دہرائی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں، خاص کر پی ٹی آئی کی جانب سے، بھائی وہ ضمانت جو ہے یہ ضمانت نہیں ہے، یہ حفاظتی ضمانت ہے۔ اس کو حفاظتی ضمانت کہا جاتا ہے کہ جی میں آ رہا ہوں، کوئی بھی مجھے، میں ہوں، آپ ہوں، تیسرا ہو، چوتھا ہو، یہ کوئی نواز شریف کی بات نہیں ہے، کوئی بھی وہ حفاظتی ضمانت لے سکتا ہے اور عدالتیں دیتی ہیں۔ حفاظتی ضمانت یہ 3-4 دن کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے عدالت کے سامنے۔ تو نواز شریف نے آ کے حفاظتی ضمانت کی، اس نے درخواست دی، انہوں نے دے دی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں اب کہتے ہیں جی وہ 2 منٹ میں یہ ہو گیا، 3 منٹ میں وہ ہو گیا، اور بھائی 6 منٹ میں عمران خان کو 12 ضمانتیں تھوک کے حساب سے ملی تھی، یہ یاد ہے آپ کو؟ 12 ضمانتیں ایک ہی عدالت سے تھوک کے حساب سے 12 منٹوں میں ملی تھی، وہ 6 منٹ میں، تو وہ ان کو یاد نہیں ہے۔ پھر خان صاحب نے بایو میٹرک جو ہے نا، گاڑی اندر نہیں گئے تھے، گاڑی کے اندر ہی کر گیا تھا، اندر نہیں گئے تھے وہ، اور وہ بلا کے عدالتیں خان صاحب پیش نہیں ہوتے تھے، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ ریلیف دے دیا، اور ریلیف دے دیا، بھائی ریلیف کس چیز کا دے دیا؟ اور انہوں نے عدالتوں میں 100-150 مقدمہ میں تاریخیں بھگتی ہیں، مریم نواز اپنی بیٹی کے ساتھ، تو کہاں سے ریلیف ملا جی؟ مطلب کوئی خدا کا خوف کرو یار، کوئی سچی بات تو کر لو، کوئی سچی بات آپ کے منہ سے نہیں نکلتی، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، پھر وہ بلیم پہ سیاست کریں، بالکل کریں، کیوں نہ کریں، آپ کی اپنی پارٹی ہے، ان کی اپنی ہے، سیاست ہونی چاہیے، لیکن سیاست میں بھی نا کوئی الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، ایک اچھا میسج جانا چاہیے عوام کو، ہمارے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، لیکن یہاں میسج والی بات ہی نہیں ہے، بس جو ہوتا ہے وہ منہ سے جو نکلتا ہے بول دیتے ہیں، بدتمیزی ہو، بد اخلاقی ہو کہتے ہیں، لیکن یہ ریلیف جو ہے نا نواز شریف کو نہیں ہے، یہ ایک عدالتی پروسیجر ہے، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ میں بتاؤں، حنیف بھائی صاحب کے فلرین کیس تھا، تو وہ ANF ان کے پیچھے پڑی تھی، تو حنیف بھائی صاحب نے جا کے کراچی سے حفاظتی ضمانت لی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے، اور کیا نام ہے ان کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے نے، انہوں نے وہاں سے کراچی سے لی تھی، تو یہ مل جاتی ہے حفاظتی، یہ کوئی پکی ضمانت تو نہیں ملی انہیں،
ابھی تو ان کا کیس چلے گا، تو اس کے بعد ابھی 24 تاریخ کو پیش ہوں گے تو وہ اپیل کا حق مانگیں گے، اپیل کا حق ملے گا، وہ اپیل کریں گے، اس کے بعد یہ کام ختم ہو جائے گا۔ شکریہ عوض صاحب۔ ناظرین، یہ تھے اشفاق عوض صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔